बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान साहिबजादा जुल्फ़कार बाबर तास एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत जनाब सरदार ज़फ़र अब्बासी साहब। सबसे पहले तो ज़फ़र साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की कीमती वक्त में से आपने हमारे चैनल्स को वक्त दिया। ज़फ़र साहब, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात करीब हैं। आए रोज़ जो है आप देखते हैं कि सियासी शख्सियत जो है वो आए रोज़ सुर्खियों का निशाना बनते हैं। आए रोज़ वो पोजीशन की तरफ से सवालात होते हैं, आप इक़्तिदार वालों की तरफ से जवाबात होते हैं। वो आए रोज़ आज़ाद कश्मीर में सिलसिला जारी और सारी है, क्योंकि इलेक्शन का बगल जो है वो बच चुका है। आपका तल्लुक़ जो है वो हर गरबी बाग से है और आप एक बड़ी सियासी जमात जो वक्त के साथ थी आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और उनके हेड जनाब सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब के साथ आपका मुकाबला है और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मुतहर्रिक सियासी रहनुमा हैं। तो आइंदा आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना पाएगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा किस सिचुएशन में खड़ी है? हमारे नाजरीन को इससे ज़रा आगाह कीजिए। रहीम, सबसे पहले ज़ुल्फ़कार साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और मुझे अपने व्यूअर्स के साथ बात करने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। जहाँ तक कि इलेक्शन की बात है, मेरा ताल्लुक़ चूँकि हल्का गरबी बाग से है और इलेक्शन का दौरा है। पीटीआई के प्लेटफॉर्म से मैं इंशाल्लाह, हमने कल ही जो है वो एप्लीकेशंस भी जमा करवाई हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में जो है पार्टी जो है वो मुझ पे एतमाद करेगी और हम इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की बात है, तो हमारा माजी भी इस चीज़ की का गवाह है कि आम तौर पे हमारे यहाँ पार्टियाँ इलेक्शन जीता करती हैं या लोगों का जो है अक्सर रुख या रुझान उन्हीं पार्टियों की तरफ होता है, क्योंकि कश्मीर एक मसाइल ज़दा इलाका है और हमारे बाशऊर लोग ये समझते हैं कि अगर वफाक में जिस पार्टी की गवर्नमेंट हो, उसी पार्टी की कैंडिडेट को हम वोट दे के आज़ाद कश्मीर में उसी सेटअप को अगर हम लेके आएंगे तो एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप होंगे आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान, तो उससे हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और कौम जो है हमारा साथ देने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह अपकमिंग गवर्नमेंट आप देखेंगे कि पीटीआई इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में भारी एक्सीडेंट से एक बड़े मैंडेट के साथ गवर्नमेंट बनाएगी। मुझे ये बताएं, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों का रुझान रहा है। जैसे कि एक रियासती जमात का लेवल है वो जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को लेवल से रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, सारे लोग दावे करते हैं। और आपकी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौजूदा पाकिस्तान के अंदर आपकी गवर्नमेंट है, आप क्या समझते हैं कि जैसे महंगाई बेरोजगारी का सिलसिला पाकिस्तान में शुरू है और जो दावे किए गए थे आपकी लीडरशिप की तरफ से, मेरे ख्याल में अभी वो वहाँ के वहीं हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आप क्या तब्दीली रोकना कर देंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हजरत अली का कौल है कि इंसान दुख नहीं देते, इंसानों से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती। सबसे पहली बात यह है कि लोगों ने पीटीआई की गवर्नमेंट से और बिलखुसूस इमरान खान साहब से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी और मैं समझता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान जिन मसाइल से गुजर रहा है, ऐसे हालात में शायद जो है वो जिस तरह की लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो सकता है उस तरह का डिलीवर हम नहीं कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त के साथ साथ बतदरीज हालात पे काबू पा लिया गया है, गवर्नमेंट की प्रोग्रेस परफॉर्मेंस डेली बेसिस पे बेहतर हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। और आज़ाद कश्मीर में जहाँ तक आपने बात की कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वहाँ पे हमारा आज़ाद कश्मीर की एक हिस्ट्री और तारीख ये भी रही है कि आज़ाद कश्मीर की जो पार्टियाँ कश्मीर की हद तक महदूद रही, जो खालिस्तान रियासती पार्टियाँ बन के रह गई, जिसमें आप लिबरेशन लीग की हिस्ट्री उठा के देख लें, तहरीक अमल रही है, जेके पीपल पार्टी रही है, और वो उनका जो है आज नाम लेवा कोई नहीं है। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी उसी डगर पे चली हुई है, उन्हीं मराइल से गुजर रही है और इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारी तारीख यही है कि हमारे लोगों के अंदर एक सियासी शऊर बेदार है, वो ये समझते हैं कि जिस पार्टी की वफाक में गवर्नमेंट हो उसी को लेके आते हैं और इंशाअल्लाह अपकमिंग इलेक्शन में
جو ہے ہماری کامیابی یقینی مجھے نظر آ رہی ہے۔ جناب ظفر عباسی صاحب، موجودہ آزاد کشمیر کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف آئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیرا شوٹر جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ہی موجود ہے، اور آپ کی پارٹی کے اندر یہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ برملا جو ہے آپ کے پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، ان کے انٹرویوز دیکھ لیں آپ، ان میں وہ یہ اظہار کرتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود جو ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کا حصہ رہے ہیں، یہ طرز کے جتنے بھی ان کے اگینسٹ جو بیانات ہیں وہ اپنے انٹرویو میں آپ نے سنے ہوں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف تو اندرونی اختلاف کا شکار ہے، اس سے پہلے بھی بیرسٹر راجہ مصدق صاحب کے درمیان جو ہے وہ جنگ رہی ہے، اختلاف رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی بہت سارے سیاسی جو نظریاتی ورکر اپنے آپ کو کہتے تھے وہ اختلاف ہوئے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف تو پہلے دن سے ہی جو ہے نا آغاز سے ہی اختلاف کا شکار ہو گئی، تو آپ آگے کیسے گورنمنٹ بنا پائیں گے؟ دیکھیے جی، آپ نے سوال کے دو حصے ہیں آپ کے، ایک تھا پیرا شوٹر کی طرف۔ تو دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک گراس روٹر ہوتے ہیں، ایک پیرا شوٹر ہوتے ہیں۔ دونوں کی اپنی اہمیت اور افادیت موجود ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے سردار تنویر الیاس صاحب کی بات کی، پارٹی میں اگر ان کا دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ پیرا شوٹر ہے، لیکن ایک آدمی کا اس کا یہاں پیراشوٹ لے کے آنا یا نیچے اترنے تک، وہاں تک پہنچنے تک، آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کا بھی ایک سفر ہوتا ہے۔ پیراشوٹ لے کے وہی اترتا ہے کہ جو پہلے آسمان پہ کہیں نہ کہیں پہنچا ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے کاروباری طور پہ زندگی کے اور شعبہ زندگی میں محنت کر کے انہوں نے اتنا ایکسپیرینس گین کیا ہوا ہے، یا انہوں نے اپنے، جو اقبال کا شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اپنا مقام اتنا بنا لیا ہوتا ہے کہ ان کو پارٹیاں لے کے آتی ہیں کہ جی آپ جو ہے بہتر آدمی ہیں، آپ یہاں پہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو دوسری طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گراس روٹر ہوتے ہیں۔ تو پارٹی میں الحمدللہ، ہماری پارٹی میں یہ پارٹی کی خوبصورتی ہے کہ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں۔ رہی بات آپ نے اختلافات کی بات کی، تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا گھر ہے کہ جس میں اختلافات نہیں ہوتے؟ ہر گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، بیوی اور خاوند کے درمیان میں، باپ اور بیٹے کے درمیان میں، لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر وہ گھر ٹھیک ہے، وہ گھر مینٹین ہے، گھر کے سارے لوگ گھر کے اندر موجود ہیں اور گھر کا نظام خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ پارٹی میں اختلافات ہوں گے، پارٹی چونکہ اقتدار کی طرف جا رہی ہے، اس میں بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پارٹیوں میں آگے آئیں، آگے بڑھیں، عہدہ حاصل کریں، پارٹی کا ٹکٹ حاصل کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے الیکشن میں اب چونکہ اپلیکیشنز لی جا رہی ہیں تو ایک ایک حلقے سے 6 8 بندے آ رہے ہیں، جبکہ دوسری پارٹیوں کے پاس ایک ایک بندہ بھی میسر نہیں ہے۔ تو جب بہت مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں، ہر بندے کی اپنی ایک سوچ و فکر ہوتی ہے، ہر لوگوں کی اپنی جو ایک رائے ہوتی ہے، تو جب صاحب رائے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اختلافات ہوا کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ آپ امید رکھیں کہ یہ سارے اختلافات بھی ختم ہوں گے اور پارٹی کی پرفارمنس پروگرس انشاءاللہ بہت بہتر رہے گی سردار الیکشن۔ صاحب یہ بتائیں مجھے کہ آپ کے حلقے کی سیاست پہ آ جاتے ہیں کہ حلقہ غربی باغ کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہے وہ میجر صاحب کی صورت میں ایک شخصیت موجود ہے، توصیف موجود ہے، راجہ شجاعت نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور آپ بھی ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، پہلے بھی اس حلقے سے استعمال کر چکے ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس کو جو ہے اس کا چناؤ کرے گی؟ اور پھر آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اس چناؤ میں اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو آپ کیا پرفارمنس شو کر سکتے ہیں اپنے حلقے کا؟ دیکھیے جی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے حلقے سے کم و بیش 7 8 لوگ موجود ہیں۔ میں سبھی قابل احترام ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، اور سارے لوگ ان کی کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ایک اسٹرگل موجود ہے، لیکن میں چونکہ اپنے آپ کو سب سے مختلف پا رہا، وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے مجھے جو ہے کم عمری میں موقع دے دیا کہ میں دیار غیر میں چلا گیا۔ میرا ایک ماضی ہے اور اللہ نے مجھ سے بہت سارے کام لیے، اور اس میں یہ ہوا کہ سب سے پہلے میں نے جب میں باہر گیا تو آپ وہاں پہ کمپنی اسٹیبلش کی، اپنے جتنے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، ان کو ساتھ میں لے کے گیا، دیے سے دیا جلتا گیا، اور آج ہمارے حلقے کے 2 2.5 ہزار بندے بیرون ملک، خاص طور پہ دبئی کے اندر، UAE کے اندر برسر روزگار ہیں اور باعزت طریقے سے اپنا روزگار کما رہے ہیں۔
پھر میں جب پی ٹی آئی میں شامل ہوا تو میں نے 1 کروڑ روپے کی ایک رکشا اسکیم لانچ کروائی، جس میں تقریباً 165 کے قریب رکشاز تھے، جس سے جو ہے بہت سارے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملا اور عام آدمی کو ایک سستی سواری میسر آئی۔ پچھلے سال 1.5 سال سے میں نے اپنی 2 مشینوں کی مدد سے حلقے میں کم و بیش 100 سے زیادہ ویلفیئر کے پروجیکٹس، جس میں روڈ، پلے گراؤنڈ، قبرستان، اس طرح کے کام ہیں۔ تو میں پریکٹیکل کام پہ بلیو کرتا ہوں۔ میں جب پبلک میں جاؤں گا تو میرے پاس ایک ماضی ہوگا، میرے پاس یہ کہنے کے لیے ہوگا، اور میں خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ میں چونکہ دیار غیر میں پچھلے غم روزگار کے سلسلے میں 30-32 سال سے یو ای کے اندر مقیم ہوں، اور ہم کام کرنے اور کام کروانے کا ایک وسیع تجربہ رکھتا ہوں۔ تو ہمارے یہاں چونکہ ایم ایل اے میں کا جو کام ہوتا ہے وہ لیجسلیشن نہیں ہوتی، بلکہ عام طور پہ چونکہ جب بلدیاتی ادارے نہیں ہیں تو جتنے بھی فنڈ ہوتے ہیں ایم ایل اے کے اس کو ملتے ہیں، اور ایم ایل اے وہ ہو کہ جو دیانتدار ہو، جو امانت دار ہو، جو کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہو۔ تو الحمدللہ مجھے اللہ رب العزت نے حلال کا اتنا دیا ہوا ہے کہ مجھے حرام کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایم ایل اے کا جتنا بجٹ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ نوازا ہوا ہے۔ تو میں انشاءاللہ یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اگر کسی مقام پہ رکھا ہوا ہے، تو اگر مجھے پارٹی نے، مجھے حلقے کے لوگوں نے خدمت کا موقع دیا، تو میں انشاءاللہ اس چیز کو پے بیک کروں گا، اپنے تجربے کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو بروئے کار لے کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ بس یہ میں ہوتا ہے کوشش ڈاکٹر کروں گا۔ صاحب کہ آپ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، تو آپ کے اندر یہ خیال جو ہے کیسے آیا کہ سیاست میں جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آئے روز سیاست میں مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو خدمت آپ کسی ایک فلاحی تنظیم بھی بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے پوری سیاست کو جوائن کر لیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ بہت اچھا سوال ہے جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی اللہ رب العزت کسی بھی آدمی کو اس کی اوقات، حیثیت اور ضرورت سے زیادہ دیتا ہے تو وہاں سے 2 راستے نکلتے، ایک رحمانی راستہ ہوتا ہے، ایک شیطانی راستہ ہوتا ہے۔ یا بندہ جو ہے جو رحمانی راستے پہ چل پڑتے ہیں تو وہ اپنے رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا جو ہے خیال کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، ٹھیک ہے، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جو ہے وہ سبقت لے جاتے ہیں۔ اور جو شیطانی رستوں پہ چلتے ہیں تو وہ پھر شباب، شراب، کباب، ٹھیک ہے، نگیٹو کاموں میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ میری اوپر اللہ کی کرم نوازی یہ ہوئی کہ جب مجھے اللہ رب العزت نے جو ہے مال و دولت سے، دنیاوی سے نوازا، تو اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں جو ہے مجھے اللہ نے کچھ ہدایت کے راستے پہ بھی لیا۔ تو الحمدللہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ میرا ماضی یہی ہے۔ اب میرے پاس وہاں سے جو ہے جب اللہ کسی بھی آدمی کو اس کی ضرورت سے زیادہ دیتا ہے تو اس کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ مال میں نے لے کے قبر میں نہیں جانا ہے، اس میں میرے رشتہ داروں کا، میرے پڑوسیوں کا، میرے عوام علاقہ کا حق ہے، حصہ ہے۔ تو جہاں تک کہ بات ہے آپ کا یہ سوال کہ مجھ سے اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ پہ عبدالستار عیدی والا کام آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے، آپ سیاست میں کیوں آ گئے؟ ان سے میں اکثر ایک جواب دیتا ہوں کہ میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں کوئی تیز دار آلہ ہے، چھری ہے، بلیڈ ہے، کوئی اس طرح کا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ میں 100 آدمیوں کو جو ہے وہ زخمی کر سکتا ہے۔ آپ اور میں اگر ان کی جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کرنے، مرم پٹی کرنے نکلیں تو ہو سکتا ہے ہم لاکھوں روپے کے وسائل بھی صرف کر لیں، اور ہم جو ہے وہ کافی وقت بھی لگا لیں، لیکن ان لوگوں کی زخمیوں کی زخم اس طرح بھر نہیں کر سکتے، اس کا ہم ازالہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں ہمت و طاقت دی ہوئی ہے، جب ہمارے سامنے کوئی ان لوگوں کو زخمی کر رہا تھا تو ہم اگر اس کے ہاتھ سے وہ تیز دار آلہ چھین لیتے تو ہمیں جو ہے وہ اپنے وسائل جو ہے انہیں صرف کرنے کی ضرورت پڑتی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس چیز کا بندے کو اجر ضرور ملتا ہے کہ ہم کسی کی زخموں میں کا جو ہے وہ اس پہ مرہم رکھ رہے ہیں، اس کا اجر ملے گا۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی زخمی کیے جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے وہ آلہ اگر چھین لیتے تو اس کا بھی ایک اجر ہے۔ تو ایک طرف جو ہے ریاست کے وسائل ہمارے سیاستدان کھا رہے ہیں اسکیموں کی شکل میں، دیگر جو ہے رشوت اور سفارش کی شکل میں۔ دوسری طرف ہم اگر اپنے ویلفیئر کے کام کرتے رہیں گے تو سوسائٹی کے بھی جو ہے وہ چینج نہیں آ سکتی، تبدیلی اوپر سے آتی ہے۔ عوام کے وسائل، عوام کے حقوق امانت دار لوگوں کے ہاتھ میں ہوں،
وہ ان تک پہنچیں تو انشاءاللہ حالات بدل سکتے ہیں۔ ظفر صاحب یہ بتائیں کہ باقول اقبال کے کہ خودی کو بلند کر اتنا، تو خودی جب بلند ہو جائے گی تو آپ کی جو رضا ہوگی وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ آپ یعنی اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے، آپ اقتدار میں آتے ہیں، تو حلقہ غربی باغ میں جو ہے، اس سے پہلے بھی اقتدار میں آنے والے جو ہے انہوں نے بڑے دعوے کیے کہ ہم جموں کو گیس دیں گے، سری نگر کو بجلی دیں گے، جبکہ نہ آزاد کشمیر تک کچھ نہ دے سکے۔ تو ایسے میں کیا آپ بھی جموں یا سری نگر کی طرف جائیں گے کہ غربی باغ تک ہی رہیں گے؟ دیکھیے جی، مطلب پہلی بات میں پریکٹیکل قسم کا آدمی ہوں۔ انسان سے جو اس کی بساط میں ہوتا ہے، جس کا وہ مکلف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے اور اتنا ہی اس سے سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ میں اگر حلقہ غربی باغ کا ایم ایل اے بن کے حلقے میں جاؤں گا، اگر میری ذمہ داری صرف ایم ایل اے کی ہوگی، تو مجھے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے بنیادی طور پہ، چونکہ حلقے کے لوگ جو جس بندے کو منتخب کرتے ہیں، وہ صرف بنیادی طور پہ انٹرنیشنل لیڈر منتخب نہیں ہوتا غربی باغ کے ووٹ سے، بلکہ صرف غربی باغ کا ایک نمائندہ منتخب ہوتا ہے۔ اور اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ حلقے کے وسائل، وہاں کی سکیمیں، وہاں کے جو بھی وسائل ہیں، وہ اس حلقے کے عوام کے اوپر لگنے چاہیے۔ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، یہ بالکل ہم سب کشمیریوں کی ذمہ داری ہے، لیکن جو بنیادی ذمہ داری میری یہ ہوگی کہ میں اپنے حلقے کے مسائل کو، جس کے لیے مجھے لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے، میں اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھ کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ میں جو ہے وہ نیلا بٹ سے کوئی چیئر لفٹ لگا لوں گا مری کی طرف، اور نیلا بٹ کے لوگوں کو جو ہے مری آنا آسان ہو جائے گا اور دیرکوٹ جانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں میں وہ بات کروں گا جو پریکٹیکل ہو، جو فزیبل ہو، جو وہاں کے لوگوں کے لیے بہتر ہو سکے۔ تو یہ ایک چیز کی میں گارنٹی اپنے عوام کو دے سکتا ہوں، آپ کے ذریعے بھی دے سکتا ہوں، کہ اللہ رب العزت نے مجھے حلال اتنا دیا ہوا کہ وہ میں نہیں کھا سکتا۔ میری ٹاپ پرائرٹی یہ ہوگی، میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں دودھ اور شہد کی نہریں وہاں بہا دوں گا، البتہ ایک دعویٰ ضرور کرتا ہوں کہ مجھے جو بھی ملے گا عوام کے حقوق، وہ عوام تک انشاءاللہ پہنچانے کی ذمہ داری ہوگی میری، اور اس کی پائی پائی عوام تک پہنچے گی۔ دوسری چیز کہ میرے پاس چونکہ کام کرنے اور کام کروانے کا ایک ہنر اور تجربہ ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس اگر کوئی ₹1,00,000 دے ہوگا تو میں جو ہے 2 لاکھ کا کام کر کے دکھا سکتا ہوں، کیونکہ جب تجربہ کار لوگوں کے ہاتھوں میں کام آتا ہے تو وہ ان کی پروگریس بہتر ہوتی ہے۔ ظفر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا اگر اتحاد ہو جاتا ہے پہلے کی طرح، تو کیا مرشد زندہ باد کے نعرے لگیں گے کہ یا آپ اس سے اختلاف کریں گے؟ جو اندر کے حقائق ہیں، جو کڑوا سچ ہے، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیے جی، میرا اپنا ایک ماضی بھی ہے۔ پچھلے 2016 کے الیکشن میں بھی مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوا تھا، لیکن اس الیکشن میں دور دور تک اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں جو اتحاد ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ بنی تھی، وہاں پہ ہماری پوزیشن کو مستحکم نہیں تھی، اور اسی طرح مسلم کانفرنس وقت کے ساتھ ساتھ ایک آزاد کشمیر کی ایک کمزور ترین پارٹی بنتی جا رہی ہے، اس کی تنزلی اور پستی کا ایک سفر جاری ہے، اور انہیں ہمیشہ کسی بساکھی کی ضرورت ہوتی ہے گزشتہ 10-15 سالوں سے۔ تو انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کیا تھا، اور پی ٹی آئی نے جو، چونکہ ظاہر پی ٹی آئی کی پوزیشن بھی اچھی نہیں تھی اس وقت، چونکہ نئی پارٹی تھی ہماری، تو ایک نیچرل، ایک فطری سا اتحاد بن گیا تھا ہمارا۔ اور چونکہ اس وقت پاکستان میں وفاق میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اور آزاد کشمیر میں نون لیگ گورنمنٹ بنانے جا رہی تھی، ان کی مسلم کانفرنس کی پہلی کوشش یہ تھی کہ وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کریں، لیکن نون لیگ نے ان کو گاس نہیں ڈالی، اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا۔ اس دفعہ بھی سچویشن ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، چونکہ پی ٹی آئی کی وفاق میں گورنمنٹ ہے، اور پی ٹی آئی انشاءاللہ آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو کسی بھی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے وہاں گورنمنٹ بنانے کے لیے، اور مسلم کانفرنس کے ساتھ اتحاد کر کے پی ٹی آئی کی قیادت کوئی لائبلٹی پالنا نہیں چاہتی، اور چونکہ جب ایک بندہ آسانی کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں
اور پھر ہمیں ہماری پارٹی قیادت کی طرف سے تمام تر انسٹرکشن، تمام تر ہدایات، تمام تر بیانات موجود ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی اطاعت نہیں کرنے جا رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یک طرفہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے. سردار عتیق صاحب کو یا مسلم کانفرنس کو ایک سہارے کی ضرورت ہے، لیکن پی ٹی آئی کو اس وقت کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سردار عتیق صاحب کی بہت بڑی آخری اور دلی خواہش ہے، لیکن ہر خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں. ضرورتیں بندے کی پوری ہو جایا کرتی ہیں، خواہشات اکثر ادھوری رہ جایا کرتی ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، جس طرح انہوں نے اظہار کیا، ہم بھی خواہشات جو ہے اپنی جاری رکھتے ہوئے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ایسی لیڈرشپ آئے جو ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ اور وہاں کے مسائل جو ہے وہ حل کر پائے. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے. شکریہ. بہت شکریہ جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.